बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। अहम खबरों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान, लाहौर स्टूडियो से नवाज संगरा ने हमें ज्वाइन किया है और इसके साथ साथ कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है जाहिद खोकर ने। नाज़रीन, आज सबसे पहले आपको बताते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का, जहां शहरियों को साफ पानी मुयस्सर नहीं है और जो पानी फराहम किया जा रहा है वो भी पीने के काबिल नहीं है। 25 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल हैदराबाद को साफ पानी की फराहमी में सिंध हुकूमत अब तक कामयाब नहीं हो सकी है और आलूदा पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्टर प्लांट्स लगाए गए, इसके बावजूद अवाम आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हमीदुर से। हमीदुर रहमान ये बताएगा कि हैदराबाद में साफ पानी की फराहमी का क्या निज़ाम है। जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, साफ पानी की फराहमी के लिए जो है जो जिम्मेदारी है वो वासा की है। जो पहले इदारा था वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, इदारा तरक्यात हैदराबाद के मातहत ये इदारा वासा 1977 में कायम किया गया था और इसकी जिम्मेदारी थी कि ये हैदराबाद के शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया करे। अब हैदराबाद में जो पीने के पानी के लिए जो ज़राए थे वो फिल्टर प्लांट्स थे। जो फिल्टर प्लांट हैदराबाद में बनाए गए वो टोटल जो इस वक्त फिल्टर प्लांट थे वो 7 थे, जिनमें से एक फिल्टर प्लांट बंद हो गया और 6 फिल्टर प्लांट जो है उसके जरिए हैदराबाद के शहरियों को पानी की फराहमी की जा रही थी और की जा रही है। लेकिन अब इसमें हम बात करें कि ये पानी जो फिल्टर प्लांट से हैदराबाद के शहरियों को दिया जा रहा है, आया ये पानी फिल्टर है, साफ है या आलूदा है? तो सूरत हाल ये है कि हैदराबाद के जो शहरी है उन्हें आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। फिल्टर प्लांट जो है वो इंतहाई गैर फाल हो चुके हैं, वो वर्किंग नहीं कर रहे प्रॉपर, और जिस तरीके से पानी की फिल्ट्रेशन होनी चाहिए वो उस तरीके से पानी की फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो हैदराबाद के शहरियों को कितना पानी फराहम किया जाता है, तो उसमें कुछ आदाद व शुमार है जो हैदराबाद के फिल्टर प्लांट से हम उनमें बताएं आपको कि न्यू फिल्टर प्लांट जो कि जामशोरो रोड पर वाक़ 30 MGD पानी यानी कि 30 मिलियन गैलन डेली जो पानी है वो फराहम किया जाता है। ओल्ड फिल्टर प्लांट से 10 MGD पानी दिया जाता है, हालानाका फिल्टर प्लांट से 8 MGD, प्रेटाबाद फिल्टर प्लांट से 8 MGD, हुसैनाबाद से 6 MGD और साइड फिल्टर प्लांट से 5 MGD पानी जो है वो हैदराबाद के शहरियों को दिया जाता है। अगर हम इसी फिल्टर प्लांट्स की कैपेसिटी की बात कर लें तो जो मौजूदा सप्लाई दी जा रही है वो 61 MGD रोजाना दी जा रही है, जबकि जो हैदराबाद शहर की डिमांड है वो 135 MGD की है, जो कि इस वक्त तकरीबन 71 MGD पानी की किल्लत है और ये पानी जो है वो इस वक्त भी हैदराबाद के शहरियों को कम दिया जा रहा है। अब जो फिल्टर प्लांट है उनकी हालत ज़ार ये है कि ये फिल्टर प्लांट 13 साल से जो है वो अपग्रेड नहीं हुए। 13 साल हो गए हैं, इन फिल्टर प्लांट्स की कोई मेंटेनेंस नहीं की गई और यहाँ जो फिल्टर प्लांट में जो पानी साफ किया जाता है जो है उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई है। इस गफलत का आखिर जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा था कि ये जो फिल्टर प्लांट है ये जो बनाए गए थे, मतलब 2005 से 2011 तक जो फिल्टर प्लांट बनाए गए उन्हें उसमें हालानाका फिल्टर प्लांट है, उसमें प्रेटाबाद फिल्टर प्लांट है, उसमें लतीफाबाद 4 नंबर का फिल्टर प्लांट है। ये नए फिल्टर प्लांट बनाए गए, लेकिन 13 साल हो गए कि इन फिल्टर प्लांट की कोई अपग्रेडेशन नहीं की गई। फिर दूसरी बात हम आ जाते हैं कि जो फिल्टर की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्लोरीन की है। क्लोरीन जो होता है वो पानी हम दरिया से लेते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो पानी आलूदा होता है, उसमें जरासीम होते हैं, उसको खत्म करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। फिटकरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक हाइपोकेमिकल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लोरीन एक बेसिक चीज है, वो पानी को साफ करता है। उसका कोई मौकिफ दिया गया, उसके इस्तेमाल ना करने की कोई वजह सामने आई? उसके इस्तेमाल ना करने की वजूहात ये है कि जो फिल्टर प्लांट्स को क्लोरीन फराहम नहीं की जा रही,
اس کی وجہ واسا والے یہی بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ کلورین جو ہے وہ فلٹر پلانٹس کو فراہم کر سکے. اب اس حوالے سے میری بات ہوئی ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سے, ان کا کہنا یہ ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے جو جامشورو روڈ پر واقع فلٹر پلانٹ ہے اس کی کلورین کی مشین ہی خراب ہے. اب آپ دیکھیں کہ مطلب ایک اتنا بڑا مطلب نیگلیجنسی ہے, مجرمانہ غفلت ہے کہ حیدرآباد کے شہری جو پانی پی رہے ہیں اس پانی کو صاف کرنے کے لیے جو کلورین مشین ہے وہی خراب پڑی ہے. اور باقی اگر ہم پریٹ آباد فلٹر پلانٹ کی بات کریں تو پریٹ آباد فلٹر پلانٹ میں جو کلورین مشین ہے وہ سالوں سے استعمال ہی نہیں ہوئی. مطلب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. انہیں یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں پانی فلٹر پلانٹ سے دیا جا رہا ہے, لیکن وہ پانی فلٹر نہیں ہے. وہ پانی جو لوگ پی رہے ہیں وہ پانی انتہائی مضر صحت ہے, وہ پانی انتہائی ان کے لیے ان کی صحت کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے, لیکن شہریوں کو وہی پانی دیا جا رہا ہے. اور حکومت سندھ جس کا یہ ذیلی ادارہ ہے واسا, اور جس کو واسا کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے, مطلب حکومت سندھ نے 14 مئی 2024 کو واسا کو اپ گریڈ کر کے حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بنا دیا ہے. مطلب کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا ہے صرف کاغذوں کی حد تک, اور واسا کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو مالی بحران ہے, ان کا جو انتظامی بحران ہے, وہ حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کا ذیلی ادارہ ہے. کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا ہے, اس سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ اور اگر نقصان ہوا ہے تو کیوں درجہ تبدیل کیا گیا پھر اس کا؟ دیکھیں, واسا کو جو کارپوریشن کا درجہ دیا ہے وہ مطلب درجہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب حکومت سندھ جو ہے 1992 سے واسا کو سبسڈی نہیں دے رہی. مطلب یہ ادارہ 1992 سے حکومت سندھ کی سبسڈی کے بغیر چل رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ واسا کے جو ملازمین ہیں وہ تنخواہوں سے محروم ہیں, اور واسا کے پاس جو ہے وہ اپنے ہی ادارے کی جو فلٹر پلانٹس ہیں اس کی مینٹیننس کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے. اگر ان کی رقم ہے بھی, ان کے پاس جو بجٹ ہے بھی, وہ بھی پراپر خرچ نہیں ہوتی ہے, اور وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. کاغذوں میں شاید مینٹیننس ہو جاتی ہے, لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو مینٹیننس کا کوئی ورک نہیں ہو رہا. یعنی کہ 2011 تک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حیدرآباد ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت حیدرآباد میں پانی کی اسکیموں پر کام ہوا, فلٹر پلانٹس بنے. اب اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حیدرآباد میں لطیف آباد 4 نمبر میں لطیف آباد کے شہریوں کو پانی کی فراہمی کے لیے ایک فلٹر پلانٹ بنایا جاتا ہے 5 MGD کا. یعنی کہ 2011 میں وہ فلٹر پلانٹ بنتا ہے, صرف 3 سال وہ فلٹر پلانٹ چلا ہے, اس کے بعد وہ فلٹر پلانٹ بند ہو چکا ہے. اس کا سامان تک وہاں سے غائب ہو چکا ہے, لیکن اس پہ حکومت کوئی نوٹس نہیں لے رہی. بالکل حمید, فلٹر پلانٹس بنا دیے جاتے ہیں لیکن ان کی مینٹیننس نہیں کی جاتی ہے, جس کے باعث جو ہے صاف پانی فراہم ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. حمید, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے ڈاکٹر زین العابدین سے رابطہ کیا تھا. ان کا اس حوالے سے جو موقف سامنے آیا ہے ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. فلٹر پلانٹ میں کلورین کی مشین ہی خراب پڑی ہے, 1.5 سال ہو گیا. وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ 3 ڈفرینٹ چیزیں یوز کرتے ہیں واٹر کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اس میں آپ کا ایلم ہوتا ہے, پھٹکی جسے ہم کہتے ہیں, اس میں کلورین ہوتا ہے, اور اس میں نارمل جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ملا کے اس کو 85% تک ٹریٹ کر کے لے کے آتے ہیں. لیکن کنڈیشن ابھی بھی اس پانی کی خراب ہے. میں کہتا ہوں اس کو 2-3 دفعہ آپ اسٹیریلائز کر کے پئیں تو پھر چلیں, اللہ فیصلہ ہوگا. پی ایچ لیول 7.9 ہے, وہ کہتے ہیں پی ایچ لیول 7.9 ہے تو بس کام چل جائے گا. لیکن اس پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو واٹر فلٹریشن پلانٹ کی اپ گریڈیشن کی ہے, لیکن جو محکمہ اس کو ہینڈل کرتا ہے وہ خود آپ سمجھیں کہ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز سے بھرا ہوا ہے. پبلک ہیلتھ ایک قبلے کی جانب جا رہا ہے, آپ کا کہتے ہیں میونسپل سروسز دوسرے قبلے کی جانب جا رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنی ڈس ہارمنی, ڈائیکاٹمی آف سسٹم کیوں بنی. ٹھیک ہے حمید, آپ نے بھی ان کی گفتگو سنی ہے. زین العابدین صاحب نے کہا کہ انویسٹمنٹ کی کمی ہے, تو یہ فنڈز کون فراہم کرے گا, کس طرح سے انویسٹمنٹ کو پورا کیا جائے گا پھر؟ جی دیکھیں, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, واسا کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ادارہ ہے واسا, جو واسا اب تبدیل ہو گیا, اب اس کا نام ہو گیا حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن. اب اگر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بنا دیا گیا ہے, اور جو ایکٹ ہے اس کے مطابق میئر حیدرآباد اس کے گورننگ بورڈ کے چیئرمین ہے, تو میئر حیدرآباد کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے, ان کو گورننگ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم حکومت دیکھیں تو 16 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور 16 سال کا ایک طویل عرصہ ہے. پیپلز پارٹی اگر ہیلتھ سیکٹر پہ کام کر رہی ہے جس طرح ان کا دعویٰ ہے, تو جو باقی جو بنیادی چیزیں ہیں, مطلب پینے کا پانی ہے, اگر وہ مضر صحت ہوگا تو لوگوں کی صحت خراب ہوگی.
ضروریات ہی پوری نہیں کی جا رہی ہیں ان کی جانب سے، تو پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کر رہی ہے آخر سندھ میں اتنے عرصے سے؟ جی بالکل، میں نے آپ کو بتایا نا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں یعنی کہ 2011 کے بعد واٹر سپلائی کی اسکیم پر کوئی کام نہیں ہوا ہے، کوئی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا ہے، اور جس طرح یہ صوبائی وزیر بلدیات کے ماتحت یہ ایک ادارہ آتا ہے اور اب تو میئر حیدرآباد اس کے گورننگ بورڈ کے چیئرمین بن چکے ہیں، تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ حیدرآباد میں مزید فلٹر پلانٹ بناتی۔ ایک فلٹر پلانٹ جو ہے وہ صرف اس عرصے میں بنایا گیا ہے، حسین آباد فلٹر پلانٹ، جس کا حال ہی میں افتتاح ہوا ہے، لیکن وہ ایک فلٹر پلانٹ بھی حیدرآباد کی آبادی کے لیے ناکافی ہے۔ پھر دوسرا جو فلٹر پلانٹ موجود ہے، جو 6 فلٹر پلانٹ آلریڈی موجود ہیں، ان کی حالت انتہائی خستہ ہے۔ وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی جو ہے وہ ایسی جگہ پر آ گئے جہاں جالے لگے ہوئے ہیں، جہاں مشینری کو زنگ لگ چکا ہے، کیونکہ جب مینٹیننس کا کام نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ فلٹر پلانٹ اپنا پراپر ورک نہیں کریں گے۔ کلورین کا استعمال نہیں کیا جا رہا اور کلورین کا استعمال سالوں سے بند ہے۔ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں اور ان چیزوں کی عدم دستیابی کا کیا عذر پیش کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، کلورین درکار ہوتی ہے، ایک پھٹکری درکار ہوتی ہے اور کیمیکل درکار ہوتا ہے، اس کے ذریعے پانی کو صاف کیا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کلورین جو ہے اس کا استعمال نہیں کیا جا رہا، سالوں سے استعمال نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہ جو پانی ہوتا ہے یہ دریا سے جو ملکہ نہریں ہیں وہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اب ان نہروں کے اندر وہ پانی جو ہے آلودہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ نہریں تو ایسی ہیں، کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں سے پانی لیا جاتا ہے، وہاں سیوریج کا پانی بھی شامل ہو رہا ہے۔ ان علاقوں میں بھینسیں نہ رہی ہیں اور وہاں سے آپ پانی اٹھا کے اور ڈائریکٹ شہریوں کو بغیر فلٹر کے جب دیں گے تو وہ پانی پینے کے بعد لوگ بیمار ہوں گے، لوگ جو ہے وہ ڈائریا کا شکار ہو رہے ہیں، فنگل انفیکشن بڑھ رہا ہے۔ پانی کی لائنوں میں سیوریج کا پانی کیسے شامل ہو رہا ہے؟ پینے کی پانی کی جو لائنیں ہیں ایک تو وہ بوسیدہ ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ سالوں سے نہ لائنوں کی تبدیلی کا کام ہوا ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پانی کو صاف کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا، اور جو سیوریج کا جو سسٹم ہے، جو سیوریج کا سسٹم ہے کہ جو سیوریج کے جو نالے ہیں ان کو اس جگہ سے دور کیا جائے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو ذمہ داری ہے حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی افسران کی نااہلی ہے۔ ایک تو حکومت جو افسران حیدرآباد میں تعینات کرتی ہے وہ میرٹ پہ تعینات نہیں کیے جاتے، وہ حکومت سندھ جو ہے وزارت بلدیات جو ہے وہ حیدرآباد میں بھیج دیتی ہے افسران کو، وہ افسران میرٹ پر پورا نہیں اترتے۔ ٹیکنیکلی بنیادوں پر بھی دیکھا جائے تو وہ نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں۔ حکومت اگر دلچسپی لے، حکومت اگر واسا کو، حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے، صرف نام تبدیل کر دینا کافی نہیں ہے کہ آپ نے کارپوریشن کا درجہ دے دیا۔ ٹھیک ہے آپ نے کارپوریشن کا درجہ دے دیا، لیکن حیدرآباد 25 لاکھ سے زائد نفوس کا شہر ہے، یہاں ایک بڑی آبادی ہے، اور وہ پانی جو استعمال کر رہی ہے، پانی جو پی رہی ہے۔ میری اس حوالے سے بات ہوئی واٹر ٹیکنالوجسٹ ڈاکٹر احسن صدیقی سے، ان کا کہنا یہ تھا کہ بالکل جو حیدرآباد کے شہری پانی پی رہے ہیں اس پانی کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے، وہ پانی انتہائی نقصان دہ ہے، اس پانی کے پینے سے لوگ بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ حکومت سندھ اسپتال تو بنا رہی ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن جس کے پینے سے، جس کے استعمال سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس کو حکومت ٹھیک نہیں کر رہی۔ اگر حکومت پانی کی فراہمی کے نظام کو ٹھیک کر دے، فلٹر پلانٹ کو پراپر ٹھیک کر لے، اس میں اپ گریڈیشن کر دے ان کی، اور کلورین کی فراہمی کو یقینی بنائے، اور اپنے ہی ادارے کی حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی نااہلی کا، مجرمانہ غفلت کا نوٹس لے تو حیدرآباد کے شہریوں کو پانی جو ہے وہ صاف پینے کا مل سکتا ہے۔ ادروائز اس وقت جو حالت ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ آلودہ پانی سے جو ہے بہت سے امراض ہیں وہ بھی پھیل رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے ہم نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر حیدرآباد لفر خان سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی ہے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ 2 طریقے سے صاف ہوتا ہے، ایک ایلم پٹکری سے اس کا رنگ صاف کیا جاتا ہے، دوسرا کلورینیشن جو گیس کے بنیاد پر ہوتی ہے، جس کا آپٹیمم کر کے اس کے اندر وائرس بیکٹیریا مارے جاتے ہیں۔ وہ کلورینیشن پوری اپ ٹو دا مارک نہیں ہو رہی، تو ہر قسم کا وائرس سرایت کرے گا اور بچے تک اور بڑے تک پہنچے گا۔ واسا والے کمپلیٹ کلورینیشن کر کے تمام بیکٹیریا، وائرس اور فنگس مار دیں گے تو یہ بچوں کی طرف نہیں پھیل سکے۔ ہمارا پانی اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہمیں نہیں مل رہا، اور جو کہ ہمیں ملنا چاہیے۔
حمید، گفتگو آپ نے بھی سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو مقدار چاہیے ہوتی ہے اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی کلورین کی. جب ان کے ہر طرح سے گوش گزار یہ باتیں ہیں کہ پانی کو صاف نہیں کیا جا رہا پراپر طریقے سے، جو اپ ٹو دا مارک پوائنٹس ہیں وہاں تک نہیں لے کے جایا جا رہا، تو اس مسئلے کا حل کون آخر تلاش کرے گا؟ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا؟ جی یہی تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو کہ ضلع انتظامیہ کے سربراہ ہیں وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ حیدرآباد کے شہری صاف پانی نہیں پی رہے. حیدرآباد کے منتخب نمائندوں کو پتا ہے کہ حیدرآباد کے شہری پانی صاف نہیں پی رہے، آلودہ پانی پی رہے ہیں، مضر صحت پانی پی رہے ہیں. اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام حکومت سندھ کا ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لے. صوبائی وزیر بلدیات کا ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لیا ہی نہیں ہے، کیونکہ پانی سے اتنے امراض پھیل چکے ہیں، آلودہ پانی پی رہے ہیں لوگ، اور ابھی تک کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا. بالکل، یہ اسی وجہ سے آج ہم نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ حکومت سندھ اس کا نوٹس لے کہ واسا جو ہے حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو اب بن چکا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کیوں نہیں کر رہا. بالکل، وہ اس کی جو مالی مشکلات ہیں وہ کون حل کرے گا؟ اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو حکومت سندھ ان کو سبسڈی فراہم کرے. اگر ان کے پاس مطلوبہ وسائل موجود ہیں، مطلوبہ ان کے پاس فنڈز موجود ہیں، تو اس فنڈز کا پراپر استعمال کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حیدرآباد کا جو ٹوٹل پانی کا سسٹم ہے، جو واٹر سپلائی کا سسٹم ہے، وہ ٹوٹل جو ہے وہ بجلی پر، ہیسکو پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کے پاس جنریٹر جو فلٹر پلانٹس میں لگے ہوئے ہیں، اس جنریٹر کا کبھی استعمال ہی نہیں ہوا. میری ایک واسا کے اہلکار سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے فلٹر پلانٹ میں جو جنریٹر لگا ہے وہ صرف 27 گھنٹے چلا ہے، اس کے بعد سے جنریٹر کا استعمال نہیں ہوا. جب بجلی کی فراہمی معطل ہو جاتی ہے تو پانی فلٹر ہونا بھی بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ پانی جو ہے وہ را واٹر پانی لوگوں کو دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں پورا سسٹم جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی کہ حکومت اس بات کا نوٹس. آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ ادارہ نہ تو فعال انداز میں اپنا کام کر رہا ہے، نہ ہی ملازمین کو تنخواہیں مل رہی ہیں، تو حکومت سندھ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ جی بالکل، میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس میں صوبائی وزیر بلدیات ہیں سعید غنی، ایک تو اس حوالے سے بھی یہ بات افسوس کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ان کی ترجیح زیادہ تر کراچی پر مرکوز رہتی ہے، اور وہ حیدرآباد یا سندھ کے جو بقیہ اضلاع ہیں وہاں پر جو ہے وہ بہت مختصر وقت کے لیے اگر آتے ہیں تو آتے ہیں، اس کے بعد ان کی کوئی ترجیحات میں ایسا لگتا ہے کہ شامل نہیں ہے. حیدرآباد وہ جب بھی آتے ہیں تو ان کی توجہ واسا کے معاملات کی جانب مبذول کرائی جاتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 16 سال ہو گئے سندھ حکومت حیدرآباد کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے میں ناکام ہے، اور آج تک حیدرآباد کے جو لوگ ہیں اب تک جو پانی پی رہے ہیں وہ انتہائی مضر صحت ہے. ڈاکٹروں کا بھی کہنا یہ ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر بھی یہ بات بول رہے ہیں کہ جو شہری پانی پی رہے ہیں وہ پانی بالکل آلودہ ہے، نقصان دہ ہے، مضر صحت ہے. اور اس کا حل یہی ہے کہ حکومت سندھ حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو جو کارپوریشن کا درجہ دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری لے، اس کو اون کرے، اور اس کو جو ہے وہ بالکل. ہمیں دیکھا جائے تو صاف پانی ایک بنیادی ضرورت ہے، ایک بیسک رائٹ ہے. صاف پانی سب کو ملنا چاہیے، اور اگر نہیں ملتا تو بہت سی بیماریاں اور بہت سے امراض اس سے جنم بھی لیتے ہیں. حکومت سندھ کو اس حوالے سے کوئی بہتر ایک طریقہ کار اپنانا چاہیے تاکہ صاف پانی سب کو فراہم کیا جا سکے. ناظرین، بات کریں گے پنجاب کی. پنجاب کا ادارہ امداد باہمی اپنا بنیادی مقصد کھو بیٹھا ہے. محکمہ کوآپریٹو پنجاب عوام کو باہمی امداد فراہم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ امداد باہمی کے ادارے میں تمام کام پس پشت ڈال دیے گئے ہیں اور یہ محکمہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تک ہی محدود ہو گیا ہے. مزید اس خبر کے اندر کی خبر کیا ہے جانتے ہیں نمائندہ لاہور نواز سنگرا سے. نواز، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ محکمہ کوآپریٹو کے قیام کا مقصد کیا تھا اور یہ کیا کام کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، محکمہ کوآپریٹو پنجاب جو ہے یہ ایک بہت اچھے مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا. یہ ادارہ جو ہے یہ 1904 میں انگریز نے یہاں پر قائم کیا تھا، جس کے بعد یہ 1925 کا جو قانون ہے اس کے تحت یہ چلایا جا رہا ہے. ابھی تک بھی اس قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے. ضرورت کے مطابق اس میں ترامیم ضرور کی گئی ہیں، لیکن ابھی تک قانون جو ہے وہی پرانا ہی چل رہا ہے، اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں جس طرح لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں تو لوگ مسائل حل کرنے کے لیے اداروں کے محتاج نہ رہیں، بلکہ ایسی سوسائٹیز، ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے
سارے لوگ مل کے ایسے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں, ایسی سوسائٹیز بنائیں جس سے لوگوں کے مسائل لوگ خود حل کریں. ٹھیک. اس کے لیے پنجاب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا, جو پہلے سے ہی قیام پاکستان سے قبل جو یہ ادارہ وجود میں آ چکا تھا, پھر پاکستان کو یہ شفٹ ہو گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے جو سوسائٹیز قائم کرنی تھی, جس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی, ویمن سوسائٹیز تھیں, انڈسٹریل سوسائٹیز تھیں, فارمنگ کی سوسائٹیز تھی, ایگریکلچر کی, یہ تمام سوسائٹیز جو ہے وہ لوگوں نے بنائیں تاکہ 20, 25, 50 لوگوں نے مل کے, تاکہ لوگ اپنے مسئلے جو ہیں وہ خود حل کر سکیں. جتنے بھی مقاصد آپ نے ہمیں بتائے ہیں وہ خاصے پرکشش ہیں اور بہت اچھے بھی ہیں اگر ان مقاصد کے تحت کام کیا جائے, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیز کیوں اس قدر پرکشش ہیں کہ دیگر کاموں کو اوپر سے پش ڈال دیا جاتا ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ محکمہ تو بہت اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, اور اگر آج بھی حکومت چاہے تو اس محکمے کو جو ہے وہ مکمل فعال کر کے, جو بہت زیادہ پریشر گورنمنٹ پہ آتا ہے, اگر لوگ خود مل کر جو ہے یہ آپس میں امداد باہمی کے سلسلے کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں, اپنے مسائل خود حل کرنا شروع کر دیں, سوسائٹیز بن جائیں, لوگ فنڈنگ کریں, لوگ مل بیٹھیں, ایک دوسرے کی بات سنیں, ایک دوسرے کے مسائل حل کریں, اور یہ جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کو چلائے, اس کو ریگولیٹ کرے, اس کے آڈٹ کرے, اس میں الیکشن کروائے, شفافیت لائے, لوگوں کے مسائل وہاں پر حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. لیکن یہ اس سے مکمل طور پر جو ہے وہ ہٹ چکا ہے. بات آتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ. اب اس میں بچ کیا گئی ہیں, وہ صرف یہ محدود ہو کر رہ گیا ہاؤسنگ سوسائٹی پر. اس کے جو دیگر سوسائٹیز ہیں وہ بھی کام کریں, لیکن انتہائی معمولی کام ان کا اب جو ہے وہ رہ گیا. جو فارمنگ کی سوسائٹی, ایگریکلچر کی سوسائٹی ہے, وہ انتہائی معمولی رہ گئی ہے. کچھ انہوں نے آفیسرز جو ہیں وہ ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں, جو پنجاب کوآپریٹو لیکوڈیشن بورڈ ہے اس نے کچھ قرضے دیے ہوئے ہیں, وہ آفیسرز جو ہیں وہ جاتے ہیں 6 مہینے بعد وہ اس سے جو ہے وہ قرضہ لے دیتے ہیں. اس طرح انڈسٹریل کی سوسائٹی کا جو اس وقت ہے وہ بھی انتہائی اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بھی محدود ہو گیا. سوسائٹیز تک ہی کیوں محدود کر دیا گیا اسے؟ اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے نا یہ بڑی پرکشش ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ریل اسٹیٹ جو ہے بلکہ پورے پاکستان میں یہ بڑا پرکشش سمجھا جاتا ہے. یہاں سے لوگ جو ہے وہ باری مال بھی بنایا جاتا ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لوگ پیسہ بناتے ہیں اس سے. تو سارا جو ڈپارٹمنٹ کا فوکس ہے وہ ٹوٹلی ہاؤسنگ پہ آ کے رک گیا. سارا کام اس وقت پنجاب میں تقریباً جو ہے کوئی 200 کے قریب جو ہے وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اور سب سے بڑا جو اس میں پورشن ہے وہ لاہور کا ہے. لاہور میں 100 سے زائد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. جب لاہور میں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز زیادہ ہوئیں تو یہاں پر جو تعیناتی ہے وہ بھی پرکشش ہو گئی. لوگوں نے, جو افسران تھے, انہوں نے یہ کوشش کی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کہ ہم زیادہ دیر یہاں پر جو ہے وہ سٹے کریں, کیونکہ کوآپریٹو کے پاس ہاؤسنگ سوسائٹی کا بہت زیادہ اختیار ہوتا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ریگولیشنز, ان کے آڈٹ, ان کے انتخابات, یہ تمام, اگر کوئی سوسائٹی میں بے ضابطگی ہوتی ہے تو اس کی جو درخواست ہے وہ سوسائٹی ممبر جو ہے وہ جا کر محکمہ کوآپریٹو کو دیتا ہے. تو محکمہ کوآپریٹو ان تمام چیزوں کو جو ہے اوپر بیٹھ کے مانیٹر کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس چیزیں آپ دیکھ لیں کہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کرنا جو ہے وہ کوآپریٹو کی ذمہ داری میں آتا ہے. لیکن کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ان میں کام نہیں کر. آپ کوآپریٹو سوسائٹیز کا حال جا کے دیکھیں, وہاں پہ سوسائٹیز کے گیٹ نہیں ہیں, وہاں پہ پارک خستہ حال ہیں, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں, سیوریج کا نظام جو ہے وہ ناقص ہے. اس کی دیکھ بھال کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی دیکھ بھال بنیادی تو وہاں پر جو مینجمنٹ کمیٹی ہیں ان کی ذمہ داری ہے, لیکن اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس کو اوپر سے جو مانیٹر کرنا ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری. لیکن جو ہے وہ اپنے مقاصد میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے, اور ڈپارٹمنٹ جسٹ جو ہے وہ دفاتر میں بیٹھ کے, اور مقصد ہی کچھ اور ہو گیا. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن مقصد کچھ اور ہو گیا, معاملات الٹ ہو گئے ہیں. لوگ جو ہے وہ شاید جسٹ اپنے مالی مفاد کو دیکھتے ہیں, لوگوں کے معاملات کو دیکھا نہیں جاتا. ٹینیور سسٹم نہیں ہوتا کہ اتنے ٹینیور کے لیے یہاں پر تعینات ہوں گے, اتنے ٹینیور کے لیے دوسری جگہ پر ہوں گے, انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا اس حوالے سے؟ اچھا, اس کے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں کہ اس طرح کیا جائے کہ آپ بالکل جو ہے آپ کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے, اب دوسرے کو جو ہے موقع ملنا چاہیے. لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پر 28 سال سے بیٹھا ہے, وہ باہر جانے کا نام نہیں دیتا. اس کے ساتھ جو دوسرے اس کے ساتھی ہیں, ساجد حسین ہیں, فضل احمد ہے, یہ تمام لوگ بھی جو ہیں وہ ایک عرصے سے لاہور میں بیٹھے ہیں, لاہور سے باہر جانے کا نام نہیں لیتے. تو یہ ایک بہت بڑی تفریق ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. سیکٹری کوآپریٹو اور رجسٹرار کوآپریٹو کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. بلکہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, حوالے سے کون دیکھتا ہے, کس کے ذمہ ہوتی ہے یہ پوسٹنگ؟
ट्रांसफ़र पोस्टिंग बेसिकली जो है ये सेक्रेटरी कोऑपरेटिव का सब्जेक्ट है, लेकिन सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को पता नहीं इन चीज़ों की क्यों नहीं समझ आ रही कि बाकी लोगों को भी चीज़ों को जो है रोटेट करना चाहिए, बाकी जो हकदार ऑफिसर्स हैं उनको भी हक मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा ये, क्योंकि ये सारा हब बन चुका है लाहौर। और बाकी भी आप देख लें कि कुछ ऐसे अजला हैं जहाँ पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिसमें गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है और मुल्तान है। ये अजला हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। और इन अफसरान की यही जंग होती है कि इन अजला में जो है हमने पोस्टिंग लेनी है, इन अजला से हमने बाहर नहीं जाना। लेकिन जो मखसूस लोग हैं वही इन जो पुरकशिश अजला हैं जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पर इनके मामलात हैं, वहीं पर ये पोस्टिंग लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं उनको हमेशा कभी डीजी खान लगा दिया जाता है, तो कभी चकवाल उनको पोस्ट कर दिया जाता है, उनको किसी इस तरह के ज़िले में जो है वो पोस्टिंग नहीं दी जाती। अगर वो काबिल होते हैं और ऐसे ज़िलों में उन्हें लगा दिया जाता है तो फिर तो वहाँ के मामला ठीक हो जाने चाहिए, तो क्या वहाँ पे भी मामला ठीक होते हैं? अच्छा, वहाँ पर मामलात की बात करें तो मामलात बिल्कुल माइनर से हैं, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल जो सोसाइटीज़ हैं उनका थोड़ा सा पोर्शन है, या एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ का थोड़ा सा पोर्शन है, उसको वो देखते हैं, वहाँ पर कोई काम ही नहीं है इसका। अच्छा। हम बात करें तो ये महकमा इतने बड़े मकसद के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको बिल्कुल जो है वो स्कैटर्ड कर गया, ये सुकड़ कर रह गया। अगर इसको श्रिंक होकर सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ तक रह गया है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ तक महदूद हो गया। अगर इसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए, अगर वज़ीर आला पंजाब अगर इस महकमे की तरफ तवज्जो दें, तो ये महकमा जो है ये बहुत सारे लोगों के मसाइल जो हैं वो आवाम के जो घर की दहलीज है उस पर हल करने की जो है वो खासियत रखता है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की जानिब से इस पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगर बुनियादी जिम्मेदारियों की बात की जाए इस इदारे के हवाले से, तो कौन कौन सी बुनियादी जिम्मेदारियां थी जो इस इदारे के थ्रू की जानी थी? जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 5-6 किस्म की सोसाइटीज़ थी, जो सोसाइटीज़ जिस पर जो है 1997 में बैन लगा दिया गया। अब वो बैन भी एक तरफ तो लग गया और दूसरी जानिब जो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जो काम कर रही हैं, उनको भी अगर प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाता, एग्रीकल्चर के लोगों के बहुत सारे जो मसाइल हैं वो खुद ब खुद हल हो जाने थे। क्योंकि यूनियन कौंसल की लेवल की सतह पर जो है वो इसका सेटअप है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, इसमें मिडल मैन का किरदार जो है वो ख़त्म हो सकता है। गवर्नमेंट इधर उधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए तो बहुत सारे काम करने जा रहे हैं, अगर इसको कोऑपरेटिव को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए तो यकीनन लोगों के जो मसाइल हैं वो घर के दहलीज पर हल होंगे, आवाम को फ़ायदा होगा। लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ जो है वो आ नहीं रही। दूसरी बात ये तैनातियों की हमने तैनातियाँ जो है अगर इनको भी मेरिट पर कर दिया जाए तो भी इसमें बहुत सारी इस महकमे में जो है वो शफाफियत आ जाती है। बहुत सारी चीज़ों के स्कैंडलाइज होने के बावजूद वो अफसरान जो हैं वो लाहौर पर काबिज हैं, लेकिन हुकूमत जो है इस पर नोटिस नहीं ले रही। जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के आला हुकाम हैं वो भी इससे जो है वो नज़रें चुरा कर बैठे हैं। अगर इन सारी चीज़ों को बेहतर अंदाज से हैंडल किया जाए, मेरे ख्याल में अगर ये महकमा प्रॉपर जो इसकी असल रूह है अगर उसको फ़ाल कर दिया जाए ना, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाए। आज पंजाब हुकूमत ने जो है वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, अशिया खुदनोश की फराहमी के हवाले से। अगर उन सारी चीज़ों में बेशक ज़रूर जाएँ, लेकिन अगर जो एग्जिस्टेंट डिपार्टमेंट है, हमने पहले भी पिछले भी प्रोग्राम में एग्जिस्टेंट डिपार्टमेंट जो है उनको मुकम्मल तौर पर अगर फाल कर दिया जाता है तो बहुत सारे अवाम के जो मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो इदारे जिस मकसद के लिए बनाए जाते हैं अगर वो उन्हीं मकसद पर कायम रहें तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। अवाम भी उन मसाइल से जिन मसाइल से वो दो चार होती है उनका हल निकल आता है। लेकिन अफसोस का मुकाम है सिर्फ उस सेक्टर को टच किया जाता है जहां पर उनका फायदा होता है और जहां पर बहुत ही पुरकशिश उन्हें जो चीजें हैं वो दिखाई देती हैं। अफसोस का मुकाम है इदारे जिस मकसद के लिए बनाए जाएं उसी मकसद के लिए काम करना चाहिए उनको। नाजरीन, कुछ बात कर लें हैदराबाद की। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी शदीद माली और इंतजामी बदहाली का शिकार है। 10 साल के दौरान अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ सामने आया है। नैब और महकमा एंटी करप्शन ने अलहदा तहकीकात शुरू कर दी हैं। हैदराबाद की खूबसूरती और टाउन प्लानिंग के मकसद से कायम इदारा अफसरान के लिए सोने की चिड़िया बन गया है। अफसरान बिल्डर माफिया की सहूलतकारी में मसरूफ हैं। गरीब मुलाजमीन कई माह से तनख्वाहों से भी महरूम हो गए हैं। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर। जाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि 10 साल करप्शन होती रही, तहकीकात अब हो रही हैं, इतनी ताखीर की क्या वजह है?
بہت شکریہ آپ کا. یہ حیدرآباد جو ہے سندھ کا دوسرا نمبر بڑا شہر ہے، مگر بدقسمتی سے اس شہر کے خوبصورتی کے حوالے سے، ٹاؤن پلاننگ کے مقصد کے حوالے سے جو ادارہ قائم کیا گیا وہ شدید مالی بحران کا بھی شکار ہے، جو بد انتظامی ہے اس کا بھی شکار ہے، اور ان افسران کے لیے مطلب موجیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ اگر شدید کوئی بحران کا شکار ہے ادارہ، تو اس میں وہ افسران کیوں اتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جو اپنی ٹرانسفر پوسٹنگز یا اہم عہدوں پر وہ برا جمع رہتے ہیں. یہ کافی سالوں سے یہ ایشو چل رہا ہے، اور خاص طور پر ابھی کچھ سال ہوئے ہیں کہ جو ادارہ ہے وہ بالکل تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا ہے. نیب اور اینٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقاتیں شروع کی جا رہی ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ محکمہ اینٹی کرپشن تو ایسا ادارہ ہے کہ وہ جو ان اداروں کی کرپشن میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتا ہے. بدقسمتی کی بات ہے، اور اسی ادارے میں بھی بدقسمتی سے جو سسٹم جو ہے وہ بھی معاملات چلتے رہے ہیں. نیب کی جانب سے اس معاملے پر انیشیٹ لیا گیا ہے، اور پہلے بھی نیب کی جانب سے 2016 میں بھی ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا جب جس ادارے کی زمین جو ہے وہ کسی بلڈر کو فروخت کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی. کرپشن کے شواہد سامنے آئے ہیں، سرکاری فنڈز لوٹے گئے ہیں، یا بلڈر سے رشوت کے شواہد ہیں یہ؟ جی دیکھیں، یہ وہی ہے کہ جو رہائشی پلاٹس ہیں ان کو کمرشل میں تبدیل کر دیا گیا. اسی طرح سے ان تمام جو پلاٹ ہیں ان کی فہرست جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ کی ہے، یا جو ڈیٹیلز ہیں وہ حاصل کی گئی ہیں. حال ہی میں 180 پلاٹس سے جن کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا تھا وہ بھی ریکارڈ سامنے آیا، اور اس کے بعد متعلقہ افسران کو شوکاز نوٹسز اور ایکسپلینیشنز کالز دی گئی ہیں کہ یہ ریکارڈ کس طرح سے جو ہے جب گمشدہ دکھایا گیا تو یہ ان کے دفاتر میں پڑا ہوا تھا. اس کے بعد کیونکہ ایسے پلاٹس کئی ہیں جن کو جو رہائشی پلاٹس تھے ان کو کمرشل میں تبدیل کر دیا گیا. یہ تمام معاملات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حیدرآباد میں کئی ایسی میگا پروجیکٹس ہیں، ایسی کئی جو حیدرآباد بائی پاس کے قریب میں ہیں، جو اربوں روپے مالیت کے ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ ان میں کافی ایسے جو منصوبے ہیں جو سرکاری اراضیوں پر شروع کیے گئے ہیں. سرکاری زمین ان میں شامل ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے قبضہ کر کے وہ سارے معاملات ہیں وہ چلائے. ان معاملات کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے، کیونکہ افسران جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس جو بلڈر مافیا ہے وہ ان کی سہولت کاری کا کردار ادا کرتے آ رہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک ای ڈی سی ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے وہ بلڈرز کو دینا ہوتا ہے، اور اسی مد میں اربوں روپے ان مختلف بلڈرز کے پاس جو حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے رہتے ہیں، اگر وہ کلیکشن ہو جائے تو تمام ملازمین کی تنخواہیں بھی دی جا سکتی ہے، اور ادارہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے. مگر کچھ افسران کی جانب سے ان کو ایک راستہ فراہم کیا گیا کہ آپ عدالت میں جا کے اس معاملے پر اسٹے حاصل کریں، اور اسٹے کے بعد اس معاملے کو پرسو اس وقت نہیں کیا گیا. اگر یہ کیونکہ یہ جب ادارہ جب سے وجود میں آیا ہے اسی حساب سے ان بلڈر سے کوڑی کے داموں میں جو ہے وہ یہ چارجز لیے جا رہے تھے، جس کے بعد کچھ افسران نے کوشش کی کہ یہ تو زیادتی ہے ادارے کے ساتھ، سندھ حکومت کے ساتھ تو اور ان کے ملازمین کے ساتھ، تو جو چارجز ہیں ان کو بڑھنا چاہیے. تو اسی حوالے سے وہ اربوں روپے جو ہیں وہ ان کے پاس بلڈرز کے پاس رہتے ہیں. اگر وہ بلڈرز سے کلیکشن کی جائے تو ادارہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی معاملات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تو کون سے ادارے ہیں جو تحقیقات کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان اداروں کی جانب سے کیا ذمہ داران کا تعین کیا جا سکا ہے؟ دیکھیں، اینٹی کرپشن کی الگ تحقیقاتیں جاری ہیں وہ اپنی جگہ پر، مگر جو نیب کی جانب سے تحقیقات شروع کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو ہمیں اپنے ذرائع نے بتایا ہے کہ کافی شواہد ان کو موصول ہو چکے ہیں. اور اسی حوالے سے امید ہے کہ شاید آئندہ دنوں میں یہ تحقیقات میچور ہو جائے اور ان افسران کے خلاف کارروائی ہو جو ان بلڈرز کے خلاف سہولت کاری کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. کیونکہ حیدرآباد تو اس وقت تباہ ہے، حیدرآباد کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، اس کی بیوٹیفیکیشن
लोकेशन तबाह है। आप इस तरह से ऐसी जगहों पर भी उन्होंने बिल्डर्स को एनओसीज दी हुई हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के साथ मिलकर, जहां पर कोई इमारत तामीर होना ही नहीं है, या उनकी जो एक एसओपीज होती हैं कि किसी भी इमारत मनसूबे के तामीर होने के लिए उनकी पार्किंग के मामलात हैं और जो चीज़ें वो देखनी होती हैं, मगर तमाम चीज़ें को नहीं देखा गया। दूसरी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि हैदराबाद में तकरीबन 45 से ज़ायद ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कच्चे के इलाके में शुरू किए गए हैं। अच्छा। मतलब ये है कि दरियाए सिंध के अंदर आप मंसूबे शुरू करें और वो चल रहे हैं, और काफ़ी ऐसे मंसूबे हैं जिसमें लोगों ने रिहाइश भी इख्तियार की हुई है। उनको इस तरह से किस तरह से उनको एनओसीज दी गई कि वो इस तरह कच्चे के इलाकों में, जब भी जो इस वक्त भी अगर सैलाबी सूरत हाल है इस दरिया सिंध में, तो ऐसे कई सोसाइटीज़ है जो हम देख सकते हैं कि वो पानी के अंदर आ जाती हैं। तो ये इतना बड़ा उन्होंने क्राइम किया है। ये महकमा आबपाशी के चीफ इंजीनियर की जानिब से, जो मुख्तलिफ जो डिप्टी कमिश्नर या हैदराबाद के कमिश्नर्स की जानिब से भी इस मामले का पॉइंट आउट किया गया है कि ये जो सोसाइटीज़ हैं वो दरिया के अंदर शुरू की गई कच्चे में, कच्चे के अंदर कोई भी इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो मतलब ये कि हैदराबाद ऐसा शहर है, इजाज़त से शुरू की गई वो मुकम्मल भी हो चुकी हैं, जिसमें हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की मिली भगत से ये मामलात हुए हैं। उनके जो रेवेन्यू के अफसरान हैं, जाहिर है ये जो ज़मीन है, जो पॉइंट आउट करते हैं रेवेन्यू के अफसरान, वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ख़त लिख देते हैं ज़रूर, कि ये पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये ज़मीन जो है या ये प्रोजेक्ट जो है वो कच्चे के इलाके में शुरू होता है, कच्चे की ज़मीन है, इसमें नहीं हो सकता है। मगर बात यह है कि मिली भगत उनकी खामोश रजामंदी ज़रूर होती है। इसी वजह से हैदराबाद के बड़े बड़े मंसूबे हैं। इस वक्त भी कासमाबाद में जैसे हम दरिया सिंध क्रॉस करेंगे तो उल्टे हाथ में भी एक मेगा प्रोजेक्ट है, और बड़े बड़े बिल्डर्स, इस तरह बासर बिल्डर्स हैं जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई तहकीकात नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं पूछता। हैदराबाद के अंदर बदकिस्मती है, पूरे सिंध के अंदर इसी तरह के मामला चल रहे होते हैं, मगर हैदराबाद के अंदर जब भी ये दरिया सिंध में पानी चढ़ता है तो सारी स्कीमें पानी के अंदर आ जाती हैं। इस वक्त भी दरिया सिंध में जो पानी की सूरत हाल है, जो दरिया में के कच्चे में जो सैलाब आता है तो वो भी कच्चे की तरह सैलाब में आ जाते हैं। तो ये सूरत हाल है हैदराबाद की कि ऐसे अफसरान हैं, उनके खिलाफ भी बदकिस्मती से इस वक्त तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सका है। वहाँ के जो मुलाजमीन हैं सैकड़ों हजारों, वो फाका कशी में मुब्तला है। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि कई ऐसे अफसरान हैं जो जाली भर्ती हैं हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जिनका कोई उनका बुनियाद ही नहीं है, और उनके पास जो डिग्रीज के मामलात हैं वो भी जाली डिग्रीज बताई जाती हैं। वो एक अलग जो है मामला है जिस पर भी तहकीकात जारी है। दूसरी बात, बदकिस्मती की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि एक जो खत है जो हमें मौसूल भी हुआ है, हम अपनी नाज़रीन को भी दिखा सकते हैं कि उन मुलाजमीन ने जो मुख्तलिफ जो फलाही इदारे हैं उनको खत लिखा है कि आप हमें राशन की मदद करें, हमारे बच्चे फाका कशी में मुब्तला हैं, और आप अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भूख में मर जाएंगे। ये उसका खत है, और तमाम इदारों के जो सरबराहान हैं उसकी कापी भेजी गई है। अब इससे बढ़ के कौन सी बदकिस्मती की बात होती, अफसोस की बात हो सकती? जी बिल्कुल, मुलाजमीन की जानिब से ये खत लिखा गया है, और ये खत उनको लिखा गया है इंचार्ज है सैलानी वेलफेयर हैदराबाद के, कि आप मेहरबानी करें, खाना अगर पकाते हैं तो खाना हमारे बच्चों को दे दें, अगर आप कोई राशन वगैरह देते हैं तो आप हमारे बच्चों को दे दें। 12 महीने माह से कोई तनख्वाह अगर मुलाजिम को नहीं मिलेगी, जिसको कोई रिश्वत भी नहीं मिलती, जिसको कोई और मामला भी नहीं है, जो सिर्फ जो अपनी ड्यूटी फराइज सर अंजाम देता है, क्या तस्वर आप करते हैं कि एक साल के अंदर उनके बच्चे जो हैं वो किस तरह से गुजारा करते होंगे? उसके बिजली के बिल आप देखते हैं किस तरह से। क्या बिल्डर से इस हवाले से कोई बात पूछ नहीं की जाती कि आपने किस तरह से, किस बेस के ऊपर आपने रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल प्लॉट में तब्दील कर दिया है? देखिए, जब बात मामला सामने आ जाए तब किसी बिल्डर कोई बता दे, ऐसे कोई बिल्डर जो है इस तरह से मुमकिन ही नहीं है कि कोई बात बता दे कि ये जो है उन्होंने खिलाफ कानून कोई काम किया है। जब तक कि ये तहकीकात करने वाले इदारे ऐसे मामलात सामने आए तो हैं जाहिर, तो क्या इस हवाले से उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी नहीं किए गए?
ایک شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، موجودہ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کی جانب سے دیا گیا ہے، ان ملوث افسران کو کے خلاف جاری کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس معاملے پر اپنا جواب دے دیں کہ یہ جو فائل ہے جو گمشدہ دکھائی گئی تھی وہ آپ کے دفتر سے برآمد ہوئی ہیں، اور وہ اس میں سے 180 تقریباً فائلیں ہیں جن میں اکثریت وہ ہے کہ جو رہائشی پلاٹ سے ان کو کمرشل میں تبدیل کر دیا گیا اور ان سے یہ جواب مانگا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ افسران جو ہے ایک چین ہوتی ہے، وہاں پر باثر جو حکومتی شخصیات ہیں ان کا ان کے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ فوری طور پر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ مثال کے طور پر حیدرآباد کے اندر محکمہ اینٹی کرپشن زون کی ہم بات کریں تو وہاں کے بھی جو موجودہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب لگے ہوئے ہیں وہ تو اس عہدے پر رہنے کے بالکل زاہد اگر دیکھا جائے تو اسی کرپشن کے معاملات کی وجہ سے ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ شدید مالی بحران کا شکار ہے اور بہت سی بے ضابطیاں بھی اس حوالے سے سامنے آتی ہیں۔ ایک آدھا شو کاز کر دیا جاتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اور لیکن اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ کیوں اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں اور اتنی کرپشن کی کھلی اجازت کیوں دی جاتی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔